अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मस्कीन सवाल से रुकने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इसी तरह हमने चौपायों को तुम्हारे मातहत कर दिया कि तुम शुक्रगुजारी करो। अल्लाह ताला को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुँचते, ना ही उनके खून, बल्कि इसे तो तुम्हारे दिल की परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने उन जानवरों को तुम्हारा मुती कर दिया है। ये सूरह हज की आयत नंबर 36 ta 37 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। और आज के अखबार में आज की पहली खबर, कल से ये इशू चल रहा है कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी। और ये इशू कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी के हवाले से सिर्फ कल ही से नहीं चल रहा है, बल्कि कल की तो ये खबर थी वादी नीलम में जो वाक़या हुआ। कंट्रोल लाइन पर भारत की ये जारहाना कार्रवाइयाँ आखिर कब रुकेंगी? हर रोज़ हमारे प्रोग्राम का बुनियादी नुक्ता, बुनियादी सवाल, या यूँ कहूँ कि प्रोग्राम का आगाज़ इसी सवाल से होता है, लेकिन अभी तक हमें इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है कि भारत कब ये सिलसिला बंद करेगा और कब तक हम उसको भरपूर अंदाज में जवाब नहीं देंगे। अगर बात सिर्फ LOC की खिलाफ वर्जी के हवाले से और वहाँ पर की जाने वाली फायरिंग के हवाले से हो, तो उस चौकी का जवाब चौकी से ज़रूर दिया जाता है, शहादतों का जवाब हलाकतों से ज़रूर दिया जाता है। लेकिन क्या हमें अब सिफारती सतह पर कुछ ऐसे इकदाम करने होंगे कि LOC की होने वाली इन खिलाफ वर्जियों को, मुआहिदों की खिलाफ वर्जियों को रोका जा सके और भारत के चेहरे को पूरी दुनिया में बेनकाब किया जा सके? कंट्रोल लाइन, भारतीय फायरिंग, गोलाबारी, कैप्टन 2 जवान और 10 शहरी शहीद, दुश्मन के 7 फौजी हलाक, हौलनाक जंग शुरू हो सकती है, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में पिछले माह से 150% तक इजाफा। अरकान असेंबली तनख्वाहों में मजीद इजाफा चाहते हैं तो बिल लेकर आएँ, ये कहना है वजीर कानून का। दीगर भी अहम खबरें मेरे सामने हैं। कराची में जिंदगी लौटाई ऑपरेशन के फवायद ज़ाया नहीं होने देंगे, आर्मी चीफ का ये भी कहना है। तुर्की से पाकिस्तान 52 मशाक तैयारे खरीदेगा। और दीगर अहम खबरों को भी प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे मुस्तकिल पैनलिस्ट कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ कर्नल साहब। और कर्नल साहब, बात का आगाज़ तो आप जानते ही हैं मैं कहाँ से करना चाहूँगी। तकरीबन हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से होता है कि भारत आखिर चाहता क्या है और कब बाज आएगा इन हरकतों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हम सब पाकिस्तानियों को क्लियर है कि भारत क्या चाहता है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो हुकूमत है वो तो है हिंदू इंतहा पसंदों की भारत के अंदर। जब मोदी ने इलेक्शन लड़े थे तो वो जो इलेक्शन थे वो थे पाकिस्तान फोकस्ड इलेक्शन, पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे के ऊपर। उन्होंने पाकिस्तान को एक दुश्मन डिक्लेयर करते हुए उन्होंने सारे इलेक्शन को पाकिस्तान के ऊपर फोकस किया था। फिर उसके ऊपर हिंदू कल्चर, हिंदुता को फोकस करके, और वो उनका ये अपने लोगों से ये प्रॉमिस था कि हम इंडिया के अंदर हिंदुता लेकर आएंगे, हिंदू कल्चर को प्रमोट करेंगे। तो हमें एक तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इस वक्त वहाँ पर किसी तरह का कोई ना कोई सेकुलर फेस है, ना कोई सेकुलर गवर्नमेंट है। ये हिंदू इंतहा पसंद है, जिनको हम हिंदू तालिबान कहते हैं, ये तो है उनकी हुकूमत। वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर। देखिए, जहाँ तक तो एक तो ये हो गया कि ये किसकी हुकूमत चल रही है। अब अगर देखा जाए तो उनके क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है, आज 137 दिन हो गए हैं कि जब इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर कर्फ्यू चला आ रहा है, मुसलसल कर्फ्यू चला आ रहा है। और कश्मीरियों ने, जिसको कहते हैं कि इन अब ऐलान आज़ादी कर दिया, वो अपनी आज़ादी की वो जंग लड़ रहे हैं जिसके अंदर उनको किसी तरह की कोई और बैरूनी सपोर्ट हासिल नहीं है। बिल्कुल इंडिजिनस मूवमेंट है जो कि वहाँ पे इस वक्त कश्मीरी भाई हमारे कर रहे हैं। अच्छा, उनके पास कुछ नहीं है, उस तरह वेपन्स उनके पास नहीं है। रोज़ाना प्रोटेस्ट निकलते हैं और उसके बाद वो पत्थर लेते हैं, लाठियाँ, डंडे उनके हाथ में होते हैं। और उनके अगेंस्ट क्या होता है? सही ट्रेंड इंडियन ट्रूप्स हैं, मोर देन 7.5 लाख। उनके पास वेपन्स हैं, उनके पास पैलेट गन्स हैं। और वो आप सोचिए 11,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो तो ज़ख्मी हो चुके हैं, और उससे ज़्यादा मिकदार में लोग जो है वो उन्होंने अपनी कैद के अंदर डाले हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मोदी की जो पॉलिसी है ना, दैट इज़ टू सप्रेस किसी तरह की कोई आवाज़ उठती है, बिकॉज माइंड सेट उसका उसी तरह का जो गुजरात से शुरू हुआ था कि गुजरात में जिस तरीके से उसने मुसलमानों का कत्ले आम किया था, ये उसी की कंटिन्यूएशन अभी आ रही है कि वो किसी सूरत में भी जो कश्मीर का मामला है उसके ऊपर वो नहीं किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ करना चाहते। वाई? बिकॉज ये सिर्फ कश्मीर नहीं है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये तहरीकें इंडिया के अंदर चल रही हैं,
اسی کے ساتھ لنک کر کے اور بڑی تحریکیں، خالستان کی تحریک ہے، میزورام کی ہے، ناگالینڈ کی ہے، سکم کی ہے، تو اگر یہ کسی طریقے سے کشمیر ان کے ہاتھ سے جاتا ہے، لوز ہوتا ہے، تو ان کے اپنی انٹیگریٹی جو ہے نا وہ اٹ بیکمز کوسچنیبل. ایک تو یہ وی شوڈ بی ویری ویری کلیئر، ایک تو یہ اس کو ایشو ہے. جو دوسری چیز ہے وہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ تو ہندو کلچر کو لے کر آنا چاہتے ہیں، ہندوتا کو لے کر آنا چاہتے ہیں، پھر ایکسٹریمزم کی پالیسی ہے، شدت پسندی کی پالیسی ہے. اچھا یہ شدت پسندی جب کیونکہ انڈیا کے اندر ابھرنا شروع ہوئی، سارا کچھ آنا شروع ہوا، تو دنیا کی بھی نیچرلی آئی بروز تو انہوں نے ریز کی. ایک یہ بھی فیکٹر ہے جو کہ ان کو اب یہ جو دو مین فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کی توجہ جو ہے وہ ان چیزوں سے ہٹا کے جو ان کا انٹرنل ایکسٹریمزم ہے، انٹرنل ریسٹلیسنس ہے، اور کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو ہٹا کے وہ اس کو ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن ایل او سی بھی تو معاہدوں کی خلاف ورزی ہی کا دوسرا نام ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ اگر ایل او سی پر خلاف ورزیوں کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو کہ اب پاکستان حق بجانب نہیں ہے آواز اٹھانے میں. اگر بھارت کے حوالے سے ہم بات کریں تو سفارتی سطح پر اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب ہو کہ جو ملک ایل او سی کی خلاف ورزی، معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے سے باز نہیں آتا، وہ کشمیر میں کیسے جینے دے گا انسانوں کو؟ میں وہی اب اسی کی طرف ہم چلتے ہیں کہ کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فورم کون سا اویلیبل ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی معاہدہ سمجھ لیں یا آپس میں ہم دونوں ملکوں کے اندر جو معاہدہ سیز فائر وائلیشن کی ہم جیسے بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر جب یہ فائرنگ آپ کے اوپر کرتے ہیں تو معاہدے کی خلاف ورزی تو ہو گئی. آپ کے پاس فورم کون سا اویلیبل ہے؟ ہم کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن آپ کے پاس فورم اویلیبل ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے اس سے پہلے کبھی ہوتا تھا کہ ہاں نیو یارک جہاں پہ یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر کچھ لوگ تھے، کچھ ممالک تھے جن کو کوئی ہوپس اٹیچ تھی کہ ہاں یہ جتنی بھی اقوام ہیں ان کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے اور وہاں پہ اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اندر اور سیکیورٹی کونسل کے اندر، وہاں سے ان کو کوئی ریلیف ملے گا. اور یونائٹڈ نیشن از گوئنگ ٹو بی دیٹ اسٹرانگ کہ ہاں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا انفلوئنس دے کے تو کام کر سکے گی اور میں بھی کسی کی داد رسی کو پہنچے. ٹو بی ویری آنیسٹ اٹ از نو مور دیئر. آپ کچھ بھی کر لیں، جو مرضی مقدمہ ان کے سامنے لے کر آ جائیں، وہ ایسا سچویشن لگتی ہے کہ وہ پوری دنیا کا جو اس طرح کا جو شفٹ ہے وہ نیو یارک سے واشنگٹن کی طرف چلا گیا ہے کہ اب جن کے تعلقات واشنگٹن کے ساتھ ٹھیک ہیں تو ان کی تو ہر طرح سے سنی جاتی ہے اور باقی اس سے ہٹ کے کوئی ایسا سچ اس طرح پرسسٹ نہیں کرتی کوئی نیشن. سو ہم انڈیا کی بات کر رہے تھے. ایک تو انڈیا کا جو آپ نے کہا نا کہ ہاں کیا چاہتا کیا ہے، تو جب یہ دو چیزیں آ گئیں، ہندوتا والا آ گیا ہے، پریشر آ گئے، انٹرنل انسٹیبلٹی آ گئی، کشمیر کے مسئلے کو دبانا چاہتے ہیں، ہر صورت میں کسی طرح سامنے نہیں لے کر آنا چاہتے. وائی بیکاز آپ دیکھ لیں کہ 137 دن میں نے آپ سرچ کیا کہ ہو گئے، پوری زندگی وہاں کی جام پڑی ہوئی ہے. تو اب اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ آپ پچھلے کئی ہفتوں سے سیز فائر وائلیشن جس طرح چل رہی ہیں اور لائن آف کنٹرول کے اوپر، ورکنگ باؤنڈری کے اوپر، مختلف سیکٹرز کے اوپر جس طریقے سے فائرنگ، اور اب تو اٹ ہیز ٹرن آؤٹ ٹو بی آن ڈیلی بیسس کی جیسے بات ہوتی ہے. تو تمام میڈیا، تمام دنیا اور ایون ہمارے بھی جو لوگ ہیں ان کی توجہ وہاں سے ہٹ گئی. کشمیر سے بھی ایون آئی سی کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے چلا گیا ہے اور یہ چیزیں ساری سامنے آ گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، سو واٹ ڈز دیٹ مین کہ انڈیا پاکستان کے اوپر ایک تو ریلنٹلیس کنٹینیوس پریشر رکھنا چاہتا ہے پاکستان کے اوپر. دین اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کے اوپر بھی وہ ہر طرح کا پریشر رکھنا چاہتا ہے، اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے. اس کو کسی صورت میں جس کو کہتے ہیں کہ ہاں وائی بیکاز میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے پیچھے سرٹنلی امریکہ بھی موجود ہے، انڈیا تو سرٹنلی ہے ہی ہے کہ اس کو کسی صورت میں ہم نے ڈسٹرب کرنا ہے اس چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کم وقت میں جب سے مودی حکومت 2014 سے آئی ہے، ان کو 2.25 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے دنیا کا کوئی فورم ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ پاکستان کو مورد الزام نہ ٹھہرایا ہو، جہاں پر انہوں نے ہر چیز کے اندر کہا کہ ایپک سینٹر آف دہشت گردی جو ہے وہ تو پاکستان ہے، دہشت گردوں کو پنپنے کا موقع دینے والا یہ ملک پاکستان ہے. کسی بھی سٹیج کے اوپر جہاں پہ کوئی ایسا تعلق نہیں آتا تھا، بائی لیٹرل ایشوز کی بات آتی تھی مودی کی کسی اور حکومت کے ساتھ، بٹ دے ور فوکسڈ کہ ہاں پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر ملوث ہے، دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں ان کو وہ پناہ دیتے ہیں. ویئر ایز ایک تو یہ ہو گیا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے، جب یہی سارا کچھ ہوا تو جو انڈین حکومت ہے دے ہیو بین اوفینسو in their foreign diplomacy right from the outset. ٹھیک ہے. اوکے، یہ دیکھیے آپ تو انڈین ہاکس ہیں اس وقت جو کہ حکومت چلا رہے ہیں
इंडियन हॉक्स हैं जो ये सारी फॉरेन पॉलिसी को वो चला रहे हैं। अगर उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसका मलबा भी बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। इन हॉक्स के पर उतरने की जरूरत है। अब इसके बाद हम आते हैं, आप अपनी तरफ आ जाइए, पाकिस्तान की तरफ। अब प्रॉब्लम है, अब देखें जैसे कल का बड़ा अंदरनाक वुड से कि किसी भी महज़ब दुनिया का कोई भी मुल्क होता है, आपके किसी से डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आप जो सिविलियंस हैं, सिविलियन ट्रांसपोर्ट है और इवन फॉर दैट मैटर एम्बुलेंसेज हैं, उसके ऊपर आप कभी फायर नहीं करते, कभी फायर नहीं करते कोई। और फिर ये खुदा न खासा इस वक्त जंग की हालत तो है नहीं, इन अभी देखा जाए, या ये वार को डिक्लेयर तो नहीं हुई है। बट द प्रॉब्लम विद इंडियंस इज कि उनको, जिसको नहीं कहते, उनके ऊपर वो ऐसी पट्टी आंखों के ऊपर बंधी है कि वो किसी सूरत, उनको कोई बैनुल अक़वामी कवानीन ज़ाब्तों के अपने, वो किसी तरीके से अपने आप को उनका पाबंद नहीं समझते। एंड दिस इज़ द रीज़न कि कल आप देख लें कि 10 जो मासूम हमारे भाई थे उनको उन्होंने शहीद कर दिया। और उसी तरीके से इलाकों को निशाना बना रहे हैं। सिर्फ आप ये देखें ना कि उनका मकसद खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी करना नहीं है क्या? अब इसे दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं लाया जाएगा कि आप मुआहिदों की भी खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, आप LOC की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, शहरियों को निशाना बना रहे हैं। चलें समझ में आया कि आप बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं और फौजियों को मार रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर शहरियों को निशाना बना रहे हैं, क्या ये दहशतगर्दी नहीं? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। सो यही मैं आप सर्च कर रहा हूँ कि एक तो वो ये कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं, ये हकीकत मैं आपसे बताऊं। अच्छा, इसके बाद अब पाकिस्तान, अब एक सवाल मेरा यहाँ पे बनता है, आपने कहा रुकेंगे नहीं, तो क्यों नहीं रुकेंगे, और अगर रुकेंगे तो कैसे रुकेंगे? ओके, यही मैं आपसे बताता हूँ। पहले तो ये आप से सोच लें कि आपका रिस्पांस क्या आता है। जब आपके हम रिस्पांस की बात करते हैं तो एक तो आपकी आर्म फोर्सेस हैं जो कि मौजूद हैं वहाँ पे, इंडियन एग्रेशन को, इंडियन जिस तरह का भी जवाब उनको देना है वो आपने देना है, और दूसरी तरफ आपकी हुकूमत आ जाती है। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। इंडिया की पॉलिसी है प्रोएक्टिव और आपकी पॉलिसी है रिएक्टिव। हकीकत में मैं आपसे ये बता दूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल्स में चले जाएं, देखिए यही इंडियन आर्मी थी, यही इंडियन गवर्नमेंट थी। ठीक है, ठीक है। आज 2014 से पहले किसी तरह की सीज फायर वायलेशन नहीं थी। वर्किंग बाउंड्री LOC की ले लें, कोई किसी तरह का ये कोई मैदान ये गर्म नहीं था। सही। एकदम से अचानक नो व्हाट हैपेंड कि एकदम से इंडियन आर्मी को, जिसको कहते हैं कि वो जाग आई है और उन्होंने हर प्रोएक्टिव पॉलिसी क्योंकि गवर्नमेंट की चल रही थी उसका असर वो उसको लेकर आया। उन्होंने कहा कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस। ये तो है उनकी तरफ। हमारी तरफ क्या है? रिएक्टिव पॉलिसी है। व्हाई इट इज रिएक्टिव पॉलिसी? बिकॉज आपने अगर किसी तरह का कोई ऑर्डर देना है तो हुकूमत पाकिस्तान ने अपने मुसल्लह अफवाज को देना है कि नो, अब हमारी पॉलिसी रिएक्टिव नहीं है, नो वी आर गोइंग टू बी प्रोएक्टिव एंड वी विल सी कि हाँ हम क्या करने जा रहे हैं। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है हमारी डिफेंसेस का, हमारी प्रिपरेशन का, एंड टू टेक ऑन द इंडियंस, इसके अंदर तो देख लीजिए मैं बिल्कुल आई एम वेरी क्लियर कि किसी तरह का हमें कोई शक नहीं है। अभी तक जिस जिस मुकाम के ऊपर भी इंडियंस आए हैं उन्होंने हमें शेल किया है, MGs यूज़ की हैं, इसके बाद रॉकेट्स यूज़ किया है। अब सो मच सो कि अब तो इवन वो आर्टिलरी को इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। बट वेयर एवर दे हैव कम बिफोर अस, जहाँ पे उन्होंने हमारी पोस्ट के ऊपर फायरिंग की है तो उनको उसी तरह का मुकम्मल जवाब दिया गया है। और उसका रिजल्ट ये है कि अगर देखिए हम अब बैठे हैं ना, ओके, वार जोन के अंदर कह लीजिए सीज फायर की अगर वायलेशन होती है दोनों जगहों के ऊपर, तो अब ये तो नहीं हो सकता, कैजुअल्टीज तो डेफिनेटली होंगी। ठीक है। तो कैजुअल्टीज की ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खासा हमारे यहाँ एक शहादत होती है ना तो ये दिस इज़ मिनिमम कि 2 से 3 इंडियंस वहाँ से जाते हैं। और इवन अगर कुछ हमारे भाई जो हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो इंडियन TV चैनल जो उनके न्यूज़ के हैं अगर उनको फोकस करें, उनको फॉलो करें तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आता है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। इनिशियली होता था कि इंडियन गवर्नमेंट और इवन TV वाले जो है इन पे कुछ पर्दा डालते थे। नो, दे हैव स्टार्टेड कमिंग अप। जैसे इससे पहले हमारे 7 जवान शहीद हुए थे, पहले तो वो ऑन ही नहीं कर रहे थे वो। और फिर स्टेज के वेयर जनरल राही शरीफ हैड टू कम कि मर्द बनो और बताओ कि भी तुम्हारा नुकसान क्या हुआ। एंड दिस जी कि अगर हमारे 7 जवान अल्लाह को प्यारे हो गए तो उनके हमने 17 जो थे उनको लंबा डाल दिया था। इवन कल के केस में भी आप देख लें, ठीक है, वो जो सिविलियन शहादतें हुई हैं सर्टली देर, हमारे 3, हमारा कैप्टन तैमूर हैं, हवालदार मुश्ताक हैं और लांसना गुलाम हुसैन, हमारे 3 जो सोल्जर्स कह लें वो शहादत दर्जे पे फाइज हुए। और हमने उनके जो 7 सोल्जर्स हैं, हाँ, उनको सफ़ा हस्सा से मिटा दिया। सो दिस रेशियो इज़ गोइंग टू बी देयर। लेकिन
میں اسٹل آپ سے کہوں گا کہ یہ کوئی سولوشن تو کسی چیز کا نہیں ہے کہ وہ بھی فائر کریں گے ہم بھی فائر کریں گے. ٹھیک ہے, وزیر دفاع کے بیان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہولناک قسم کی خوفناک قسم کی جنگ ہو سکتی ہے. واقعی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ تو بات تو اس میں کوئی دو رائے تو ہے کوئی نہیں ہے. اوکے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے, آپ کو لگتا ہے کرنل صاحب رسک لیا جا سکتا ہے جنگ لینے کا؟ کیا بھارت سوچتا ہے جنگ کرنے کا؟ کیا واقعی میں وہ ایک مکمل جنگ چھیڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ افورڈ ہو سکتی ہے جنگ خطے کے لیے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ یا ہم یہ جو سوچ رہے ہیں کہ جی پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہیے ہے, کیا یہ دونوں ملک جنگ شروع کر کے ان ساری چیزوں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں؟ مطلب کیا ہوگا جنگ شروع؟ دو چیزیں آپ ضرور اب ذہن میں رکھیے. جہاں تک تو انڈینز کا تعلق ہے, یہ اٹ شوڈ بی ویری کلیئر. بالکل ٹھیک سوال آپ نے کیا, اور ایون فار دیٹ میٹر ڈیفینس منسٹر کا بھی جو بیان تھا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہاں اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈینجرس. ایک ہولناک جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے اس خطے میں, اور یہ ہلکے سے ایسا ہوگا کہ یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. یہ چیز اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو سرٹنلی وہاں کا جو انڈین مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے, جو ان کے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کے شدت پسند جو ہیں اس وقت حکومت کے اندر ہیں, ایون ان کو بھی یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں, دے انڈرسٹینڈ. بٹ ایسے کہ ایک اسپیسیفک ایجنڈا ہے جس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ. بالکل ٹھیک ہے. ہندوتا کا ایجنڈا آ گیا, پاکستان کو پریس کرنے کا, کنٹرولز پریشر ڈالنے کا ایجنڈا آ گیا, پھر سی پیک کسی صورت میں بھی ان کو ہضم نہیں ہو رہا, یہ حقیقت ہے. بٹ جہاں جنگ ہوتی ہے, سی پیک کی تباہی کے لیے جنگ تک جانے کا رسک لیں گے؟ جی اب یہ سچویشن تو ہلکی ہلکی اسی طرف چل رہی ہے نا. اب میں وہی آپ سے کہنے لگوں, میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جہاں پہ جنگ ہوتی ہے وہاں پہ کسی طرف پھول وغیرہ نہیں ہوگا کرتے. میں ابھی یہی کہنے لگی تھی کہ کسی کو تباہ کرنے کے لیے آپ اس حد تک بھی جا سکتے ہو. دشمن کی تباہی کے لیے آپ خود کو آگ لگا کے اس پر کود جاؤ گے, خود کچھ بمبار بن جاؤ گے, اس حد تک جا سکتا ہے. اور یہ وہ جو انڈین لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا, انہوں نے ٹھیک ہے پاکستان فوکس تو ان کا ایجنڈا تھا جس کے اوپر انہوں نے ووٹ لیا تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے جنگ لڑنے کے لیے تو ووٹ بی جے پی کو نہیں دیے تھے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں پر آپ کو فیل ہو کہ یہاں پر اب امن نہیں ہے تو وہاں پر سرمایہ دار نہیں آیا کرتے. جہاں پر جنگ کے بادل چھاتے ہیں نا تو وہاں پہ انویسٹمنٹ آنا ختم ہو جاتی ہے. تو وہ جو اس وقت بین الاقوامی برادری کو آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے فار دا ٹائم بینگ اگر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, سو دیٹ مین کہ ابھی تک تو ان کو یہ ہے کہ نہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کیونکہ انڈیا جو ہے کوئی 1.25 ارب سے زیادہ کی مارکیٹ اکانومی ہے جو کہ پوری دنیا کو اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ چیز آتا ہے کہ پاکستان, ٹھیک ہے, آپ صرف اتنا دیکھیں پاکستان کو وہ کوشش تو کر رہے ہیں بلیڈ کرنے کی. آپ انٹرنلی آپ فائٹ کر رہے ہیں, ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی آپ کمیٹڈ ہیں, ایسٹرن بارڈر پہ کمٹ ہو گئے. انڈیا نے آپ کو اپنے ملک کے اندر بھی کمٹ کیا ہوا ہے. یہاں کے جتنے بھی جو دہشت گرد ہیں, جتنے بھی تخریب کاری ہے, ان کے پیچھے اب تو کوئی دکی چھپی بات تو رہ نہیں گئی, اس کے پیچھے تو انڈیا پورے پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو اب کہتے ہیں کہ انڈیا کے اوپر, پاکستان کے اوپر پریشر تو انہوں نے رکھا ہوا ہے, بلیڈ بھی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ جب سے آپ نے ضرب عضب شروع کیا, ہم مایوسی کی بات نہیں کریں گے, ویری کلیئر واٹ وی وانٹ ٹو سے, کہ جب سے آپ نے ضرب عضب شروع کیا تو وہ جو انڈیا جس طریقے سے پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کرتا تھا اپنے انڈین ہائی کمشنر کے ذریعے, کلبھوشن یادو, ان کا اتنا گروپ اور باقی سارا جو ان کا نیکسس تھا, وی ہیو بین ایبل ٹو بریک دیٹ. ٹھیک ہے. کل یہ بات میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی, کل یہ بات شیخ رشید صاحب نے بھی کی. انہوں کا یہ کہنا تھا کہ جنرل راحیل شریف نے بہت بری طرح سے مارا ہے, بہت بری طرح سے نیٹ ورکس کو توڑا ہے دہشت گردوں کے, اور را جتنی تیزی سے ایکٹیو ہو رہا تھا پاکستان میں اور جتنی تیزی کے ساتھ ایکٹیو تھا پاکستان میں, انہوں نے بہت بری طرح سے انہیں تہس نہس کیا. اب کوئی نہ کوئی ری ایکشن تو آئے گا, ایل او سی کا ری ایکشن وہی ہے. جی بالکل, ایک تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا, اب آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز صحیح معنوں میں جس کو کہتے ہیں کہ وہ نو دے آر گیئر اپ. آپ نے بہت حد تک کراچی کو, بلوچستان کو, خیبر پختونخوا کو انٹرنلی اسٹیبلائز کر لیا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ ایون ضرب عضب اپنی آخری حدوں کے اوپر پہنچا ہوا ہے. اینڈ یو آر ایبسولوٹلی کلیئر. اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ اپنے ملک کے اندر اب جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پولیس ہے, آئی بی ہے, اس کو ہم نے اور زیادہ فوکس کرنا ہے اور زیادہ منظم کرنا ہے, تاکہ اس کے بعد جو بقیہ اس طرح کے لوگ ہیں وہ کسی صورت میں آ کے جڑ نہ پکڑ سکیں. اب ہم تھوڑا سا اس کی طرف آگے چلیں گے. جب میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اینڈ آئی سیڈ کہ نہیں یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی, انٹینسٹی انکریز ہوتی چلی جائے گی. آپ پچھلے چند ہفتوں سے دیکھیں ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر
ڈونٹ یو ریئلائز کہ ہلکے 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 انہوں نے پریشر انکریز کرنا شروع کر دیا. پہلے کبھی ہفتے میں واقع ہوتا تھا, پھر 2-3 دنوں پہ آئے, پھر وہ ڈیلی بیسس پہ چلے گئے. اب یہاں پہ سی پیک از دی بون آف کنٹینشن, یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. سی پیک کسی صورت میں بھی نہ انڈیا کو اور نہ امریکہ کو وہ ہضم کر پا رہے ہیں. امریکہ کی ایشو یہ ہے, کسی صورت کے اندر بھی جہاں پہ وہ چائنا کو فائدہ ہوتا ہے, جہاں وہ پوری دنیا کا اکنامک جائنٹ بننا چاہتا ہے, امریکہ بیچ میں آئے گا, اس کو روکنے کی کوشش کرے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور انڈیا کو اب اس نے, جس کو کہتے ہیں کہ اپنے فیس کے سامنے رکھ لیا ہے, اور انڈیا وہی پرپس سرو کر رہا ہے جو اس سے پہلے امریکہ پاکستان کو استعمال کرتا رہا ہے. We should be very clear on this. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ چیز آتی ہے, ٹھیک ہے, میں جب کہتا ہوں کہ آپ کی اس وقت جو آرمی ہے, صحیح معنوں میں اس کے اوپر اس وقت to be very honest بہت زیادہ پریشر ہے. You are focused on eastern border completely, you are focused on western border, اور انٹرنلی بھی آپ کوئی ریلیکس تو نہیں بیٹھے ہوئے نا, آپ ان ساری چیزوں کے اندر آئے ہوئے ہیں. پھر جب یہ چیزیں مزید ایسکیلیٹ کرتی ہیں تو then I would simply say a stage is going to come کہ یہ جو سی پیک ہے, ہم کہنے کو ضرور کہتے ہیں کہ this is a game changer in the region, this is a fate changer for Pakistan. تو گیم چینجر تو پتہ چل رہی ہے نا, پورے ریجن کی گیمز بدل رہی ہے. اب یہ تو پتہ چل رہا ہے بھارت کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہے ہیں, اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا گیم چینجر ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں, اب وہ سٹیج آ گئی ہے سی پیک کا. سی پیک کو شاید ہم نے بھی اتنی سنجیدگی سے اس وقت تک لیا نہ ہوتا جب تک ہمیں بھارت اس طرح کا کوئی ری ایکشن نہ دیتا. اب آگے اہمیت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور مشکلات بھی آئیں گی. certainly سی پیک is one of the reasons. ٹھیک ہے. سی پیک ایک حصہ ہے, پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. سی پیک ایک حصہ ہے او بور کا, ون بیلٹ ون روڈ, چائنا کا جو سب سے بڑا اکنامک پلان ہے, جس کے تحت وہ کچھ 1.25 لاکھ کلومیٹر سے زائد جو ہے وہ تو موٹر ویز بنا رہے ہیں, 40-50,000 کلومیٹر ہائی سپیڈ وہ ٹرین بچھا رہے ہیں, پوری دنیا کے ساتھ وہ رابطہ کرنے جا رہے ہیں. ایشیا کو لے لیں, افریقہ کو لے لیں, مڈل ایسٹ کو لے لیں, ٹرکی کو بیچ میں لے آئیے, یورپ کو بیچ میں لے کر آ جائیں. they have a different plan. ٹھیک ہے. اب جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو آپ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سی پیک پاکستان سے زیادہ جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے چائنا کی. اس کا جو سب سے زیادہ بینیفیشری ہے that is going to be چائنا. اب سی پیک آپ اپنے خطے کے اندر سے لے کے جا رہے ہیں, اپنے ملک کے اندر سے لے کے جا رہے ہیں, سرٹنلی ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے, لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم سے زیادہ جب چائنا کی ضرورت آتی ہے تو اب رسپانسبلٹی چائنا کے اوپر بھی آنے لگی ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر اتنا پریشر آتا ہے, ٹو بی ویری آنسٹ پاکستان اکیلے اتنا ریلنٹلیس پریشر, اس کی فورسز کمیٹڈ ہیں, اس کے ریسورسز کمیٹڈ ہیں, اس کے لوگ اس طریقے سے فائر کو ایکسپوز ہیں, کہاں تک آپ اس کو ساری چیز کو مینج کریں گے. یا تو ادھر یو ہیو ٹو گو فل فلیج وار اگینسٹ انڈیا, اگر یہ نہیں ہے تو وہ اسی طریقے سے وہ چاہیں گے خود وہ کم بلیڈ ہوں گے, آپ کو زیادہ بلیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر کریں گے نا, کیونکہ جب آپ دوست کا حملہ ہوا تھا اور مجھے پتا چلا کہ اس طرح کی حرکت کی گئی ہے بھارت کی جانب سے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا کہ مشن دوار کا بھول گیا لگتا ہے. ایسے واٹ آئی سے اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ our friend China knows to come in. It has to come in a big way. We don't say they have to open a war front with India. اس لیول کے اوپر آپ نے ایک بڑا کلیئر کنسائز میسیج بھیجنا ہوتا ہے اس ملک کو جو کہ آپ کے گرینڈ منصوبے کو ایفیکٹ کرنے لگا ہوا ہے. That is very important. And at the same time چائنا کوئی شک نہیں اس کے اندر اکنامک جائنٹ ہے. ایون انڈیا کے اندر وہ $80 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ لے کر آ رہا ہے. بٹ انڈیا کے اندر ہی دیکھیں پچھلے دنوں اب ایڈ چلنا شروع ہو گئی ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے چائنا کی کوئی چیز نہیں لینی, چائنا کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی, اور فار دیٹ میٹر they have gone against چائنا. یہ ایک مہم ہے جو کہ چائنا کے اگینسٹ انڈیا کے اندر چل رہی ہے. آپ انڈیا کو سائڈ پہ کر دیں, چائنا انویسٹمنٹ وہاں پہ بھی نہیں کرتا, ٹائز بھی ان کے ٹھیک نہیں رہتے ایک دوسرے کے ساتھ, تو چائنا اپنا کلاؤڈ تو استعمال کر سکتا ہے. چائنا افغانستان کے اندر $50 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ایران کے اندر $80 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, سعودیہ کے اندر چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے. سو وٹ آئی سے کہ نو از دا ٹائم, اور پھر اس کے بہت قریبی ٹائز ہیں رشیا کے ساتھ بھی. سو آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا, یہ پلے ان ہونے جا رہی ہیں, اور چائنا کو ود دی ہیلپ آف رشیا
ایک بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ اس کو پلے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بیکاز اس کے علاوہ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سب سے بڑے فوائد بھی آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس سے پہلے پاکستان امریکہ کا پرپس سرو کرتا رہا اور اب اس کے بعد آپ چائنا کا پرپس سرو کرنے لگ جائیں، آپ اپنے ٹروپس کو، اپنے عوام کو ہر طریقے سے ان تمام تھریٹس کو ایکسپوز کر دیں. فار دیٹ سی پیک والی وجہ سے بات آتی ہے. سرٹنلی وی آر کمیٹڈ، آرمی از کمیٹڈ، گورنمنٹ از کمیٹڈ. سی پیک نے تو کمپلیٹ ہونا ہی ہونا ہے، بٹ یو ہیو ٹو سی کہ وی ہیو ٹو پے، وی آر پیئنگ اینڈ وی ہیو ٹو پے اے ویری ہیوی پرائز فار دیٹ. یہ ہم سب کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جس طرح کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے دنوں کے اندر جو تانے بانے بنے جا رہے ہیں، جو ریشہ دواریاں پاکستان کے خلاف ہو سکتی ہیں، تو اس کے اندر ہمارے ساتھ ساتھ وی آر دیئر وتھ چائنا، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا تو سروائیول ہے، ہم نے تو سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں کسی طرح کی کوئی حقیقت میں بتاؤں کہ ان ساری باتوں کے اندر مایوسی نہیں ہے، لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن نظر آتی ہے، جو ریالٹی نظر آتی ہے، وہ بھی تو آپ کو کلیئر ہونی چاہیے نا. اب ہم چلتے ہیں اسی کے ساتھ. میں نے آپ کو کہا جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے ہماری پریپیئرنس کا، ہماری مسلح افواج کا، ایئر فورس کا، نیوی کا، وہ میرا خیال ہے اب سارے ملک نے، سارے عوام نے اور پوری دنیا نے، اور ایون فار دیٹ میٹر انڈیا نے دیکھ لیا. ڈرون ان کا آیا 60 میٹر اندر آیا. واٹ وی ہیو ڈن ود دیم. انہوں نے جب بھی کسی طریقے سے ایل او سی ورکنگ باؤنڈری کے اوپر ہمارے اوپر فائر کیا، سی واٹ وی ہیو ڈن ود انڈیا. اور کس ایگریسو طریقے سے ہمارے ان کو جب واپس کیا تو اس کا جواب کیا ملا، اور ان کو ہم نے کس قدر نقصان پہنچایا. جانی نقصان کی میں بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ہم سے، ہمارے مقابلے میں ہم نے 3 گنا سے زیادہ ان کو جانی نقصان اب تک پہنچایا، اگر اوورال دیکھا جائے جب سے انہوں نے ایل او سی ورکنگ باؤنڈری کو گرم کیا ہے. بالکل ٹھیک. اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. آپ نیوی کو دیکھ لیں، نیوی کو یو فائنڈ الرٹ، کسی طرح کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیٹ واز اسٹیٹ آف دی آرٹ. ان کی جو سب مرین پاکستان کے اندر اپنے ٹیریٹوریل واٹر کے اندر آئی تھی. سو جہاں تک تو ہماری مسلح افواج کا تعلق ہے، پاکستان کے عوام اس کے پیچھے کھڑے ہیں. ہمارے جتنے بھی فوجی ہیں ان کے اندر وہ جذبہ شہادت، سارا کچھ کہہ لیں، ہر چیز امبیڈڈ ہے اس میں، تو کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. اب آگے چلیں، آپ گورنمنٹ کی طرف آ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ نو از ریسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ کہ جہاں پہ وی شوڈ بی ویری ویری کلیئر. ہم نے کشمیر کو بھی جس طریقے سے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے ان کا مقدمہ لے کر آنا چاہیے تھا. ادر دین دیٹ کہ آپ نے جنرل اسمبلی کے اندر جا کے اسپیچ دے دی، دیٹ واز گڈ انف اسپیچ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے جانا ہوگا. یہ بھی میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ ایون کل وقتی فارن منسٹر لگا بھی دیتے ہیں تو جو اوورال اس وقت بین الاقوامی حالات بنے ہوئے ہیں، امریکہ آپ کی سننے کو تیار نہیں، یونائٹڈ نیشن ریڈنڈنٹ ہے، اس سے کچھ آپ حاصل کچھ نہیں کر سکتے. یورپین یونین سے آپ کیا لیں گے، مڈل ایسٹ والے آپ کے سن نہیں سکتے اور سن نہیں رہے. تو دیکھا جائے تو ہم سو فار تو آئی ڈونٹ سے کہ ہم آئسولیشن کے اندر چلے گئے ہیں، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم لیکن سنا پھر بھی نہیں جا رہا. ہاں، سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور ہمارے اندر میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی کیپیبلٹی ہے بھی نہیں کہ ہم کسی کو سنا سکیں. کریڈیبلٹی کم کیپیبلٹی کی بات آ جاتی ہے نا. اب سے میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ انڈیا پرائم منسٹر جو ہے ہی گوز ٹو سعودیہ، ہی گوز ٹو یو اے ای. 75 بلین کی ڈالر کی انویسٹمنٹ وہ انڈیا میں لے کر آتا ہے یو اے ای سے. سب سے بیسٹ سیولین ایوارڈ سعودیہ اس کو دیتا ہے. کیا ہمارا فارن آفس آر وی ناٹ کیپیبل کہ ہم سعودیہ کے پیچھے پورا پاکستان قربان کرنے کو تیار کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا سعودیہ کو، کیا یو اے ای کو ہم بتا نہیں سکتے کہ انڈیا وہاں کیا کر رہا ہے انڈین ہیلڈ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ، اور ایل او سی ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جو ہماری فوج کی ایک اور بھی بڑی پرابلم میں آپ سے عرفانہ صاحبہ بتاؤں، وہ یہ آ رہی ہے کہ جب ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر آپ فائر کرتے ہیں، اس طرف مسلمان ہیں ہماری طرف، اور اس طرف بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں. نو آر پرابلم از جس طرح وہ ہمارے سیولین، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اوکے نشانہ بناتے ہیں، ہم نہیں وہ کر سکتے اس طریقے سے. اور ایون فار دیٹ میٹر اگر وہ ہندو شہری بھی ہو نا تو ہم وہ کچھ نہیں کریں گے جو کہ یہ بزدل ہندو جو ہے اپنی بارڈر سے ورکنگ باؤنڈری کے اوپر پاکستان کے اندر یہ کر رہے ہیں. سو دیز آر دی ہارش ریالٹیز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو از دا ریسپانسبلٹی آف دی رولرز آف دس کنٹری کہ بڑا طریقے سے سوچیں کہ ان کی کیا پالیسی ہے، کشمیر کے اوپر آپ کی کیا پالیسی ہے، انڈیا کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے ویری ویری اوفینسو پالیسی اس کے اوپر. اور اسٹل آئی وڈ سے کہ آپ کو ایک فارن منسٹر تو اب تو 3.25 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں. آئی ایم اسٹل unable to understand کہ why we are not having a proper foreign minister. ٹھیک ہے، طارق فاطمی صاحب کسی سے بھی ملیں، بات کریں، یا سرتاج عزیز کی بات آ جاتی ہے جب ان کے ساتھ عہدہ لگا ہوتا ہے کہ جی وہ تو مشیر ہیں وزیر اعظم کے،
تو ایک دم سے جس کو کہتے ہیں ان کا گراف جو لوگوں کی جو وامت ہے وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو ہمیں اسی طریقے سے ہی ایڈریس کرنا چاہیے حکومت کو بھی, اور فار دیٹ میٹر جہاں تک تو مسلح افواج کا تعلق ہے, ان کا جو رول ہے, ان کی جو ذمہ داری ہے, وہ اس کو ہر طرح سے ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے اندر کسی طرح کا کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایک یہ چیز بھی ضرور میں یہ کہوں گا کہ اٹ شوڈ بی ویری ویری کلیئر ٹو انڈیا. جیسے اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی, ہمارے رائی شریف نے بڑے کلیئر میسیجز دیے تھے, چاہے وہ گرم ڈاکٹرن کرتے ہیں چاہے وہ ٹھنڈی ڈاکٹرن کرتے ہیں, چاہے کسی طرح کا سلسلہ کرتے ہیں, ہم نے ایک چیز کو کلیئر ہے, ریسٹرینٹ تو ہم نے رکھا ہوا ہے, تحمل برداشت ہم نے رکھی ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں جس جگہ جس طرح کا وہ اقدام اٹھائیں گے ان کو اس سے دگنا جواب دیا جائے گا. دیٹ از دی کلیئر آئی سے میسج جو کہ انڈین کو دیا گیا ہے, وہ جتنی جلدی وہ سمجھ لیں میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں ارکان پارلیمنٹ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے؟ تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے, مبارکباد دیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ چاہے جیسا بھی ہے, ہم ہر وقت نا اپنے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ارکان پارلیمنٹ کا, ہم بڑا سویئرلی ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. آفٹر آل وہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں, اسی ملک کے باشندے ہیں, ٹھیک ہے. اور آئی وڈ سے کہ اگر وہ ایم این اے ایم پی ایز الیکٹ ہوتے ہیں تو اس طرح وہ کاروباری زندگی اپنا نہیں چلا سکتے. ڈیفینیٹلی انہی ساری چیزوں کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے سے یہ ان کے تنخواہوں کے اندر اضافہ ڈیو تھا, تو دیر از نو ہارم. لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں میں کہ ایک اسپیشل میٹنگ بلا کے یا کیبنٹ کے اندر آپ ان ساری چیزوں کو اگر آپ اپروو کرتے ہیں تو اس سے ہٹ کے جب آپ اپنا قومی بجٹ پیش کرتے ہیں, جو جس کا طریقہ ہوتا ہے, ایون اگر آپ اس کے اندر انہانس کر دیں تو میرا خیال ہے پھر وہ کرٹیسزم جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں آتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس ملک کو نا ہم جو مرضیہ کہہ لیں, شاید سیاستدانوں بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس ملک کو نقصان اس سے پہلے بیوروکریٹس پہنچا چکے ہیں اور اب بھی پہنچا رہے ہیں. دس از ویری ویری کلیئر میسج. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس ملک کی بیوروکریسی کے لیے اس ملک کے عوام کے خون پسینے کی کمائی جس طرح ٹیکسوں کی جاتی ہے, جو ان بیوروکریٹس کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں, اور واٹ از دی ریزلٹ. کیونکہ دیکھیں ہر جگہ کے اوپر اف یو ایکسپیکٹ کہ سی ایم ہر جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جائے, وزیر ہر جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جائے, تو جو ہر ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہیڈز ہیں, اگر ہم نے ان کے اوپر لوگ لگائے ہوئے ہیں تو ان کو بھی تو ہمیں کوسچنیبل کرنا چاہیے, ان سے بھی پوچھنا چاہیے. اور میں سچ کہتا ہوں ابھی بھی آپ اگر فیل کریں گریڈ 20 اینڈ ابو کے جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, ان کے آپ اثاثے لے لیں, ان کے بچوں کی ایجوکیشن لے لیں, ان کے بچے کہاں کہاں پہ پڑھتے ہیں, ان کی بیرون ملک جائیداد کے اگر تفصیلات طلب کریں تو میرا خیال ہے بہت سارے ہوش ربا داستانیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی میڈیا کام کرتا ہے, جب بھی میڈیا کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے تو ہم میکسیمم کرٹیسزم پولیٹیشینز کو کرتے ہیں, فالوڈ بائی دی ملٹری کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے. آپ کسی طریقے سے جوڈیشریز آن ٹچیبل, یو کانٹ اسپیک ایون سنگل ورڈ اباؤٹ دیم, اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں. اور ملک کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے, جو سب سے زیادہ ڈیمیج کیا ہے, اور جنہوں نے میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں نا, دے آر دی بیوروکریٹ, جو اس ملک کو صحیح معنوں میں تباہ کیا بھی ہے اور تباہ کر بھی رہے ہیں. یہ کوئی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے جس طرح ان کو فرائض ادا کرنے چاہیے. اور اگر یہ دیکھیں نا, بات یہ آتی ہے کہ اسپیشلی پنجاب اور سندھ کے اندر تو جو بیوروکریٹس کام کر رہے ہیں, اور وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے ذاتی غلام ہیں ان حکمرانوں کے. اگر آپ کے سروس رولز کلیئر ہیں, اگر آپ کوئی چیز قاعدے قواعد کے تحت کریں, ضابطے کے تحت کریں, میرٹ کے تحت کریں, تو آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. پرابلم یہی ہو گیا کہ اس بیوروکریسی نے ان حکمرانوں کے سامنے صحیح معنوں میں ہتھیار ڈال دیے, اور اس ہتھیار ڈالنے کا فائدہ کیا ان کو ہوا؟ ان کی اچھی پوسٹنگز آ رہی ہیں, اچھی پرکس پریولیجز مل رہی ہیں, سائیڈ ایفیکٹ جتنے بھی اور بھی بینیفٹس ہیں وہ بھی سارے کے سارے لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت ذہین, بہت کریم طبقہ ہے یہ سیاستدانوں کو بھی چرا لیتا ہے. اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ دے آر دی ون, سیاستدان جیسے نا ابھی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ تو 3 سال کی لائے ہو, ہم نے تو ساری زندگی یہاں پہ رہنا ہے. لائک وائز دس از اے میسج ٹو دی پولیٹیشنز اینڈ ایون ٹو سو مینی پیپل کہ جی ہاں آپ لوگ تو 5 سال کی الیکٹ ہو کر آتے ہو, مے بی 10 سال کے لیے, ہم نے تو 40 سال تک بیوروکریٹ رہنا ہے یا 35 سال تک ہم نے بیوروکریٹ رہنا ہے. دیٹ از دی گیم ایکچولی دیز بیوروکریٹس آر پلئنگ ود دس کنٹری. ان کو سب کچھ پتا ہے, دے کین ڈیلیور, دے آر ویری کیپیبل, دے آر ویری انٹیلیجنٹ, دے آر کننگلی انٹیلیجنٹ. بٹ پرابلم یہ ہے
کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا سوٹ کرتے ہیں, ان کو تکلیف کیا ہے. بھئی آپ نے تھوڑی سی اگر آپ ہاتھ باندھ کے سی ایم کے سامنے کھڑے ہو گئے, انٹیلیجنس پازیٹیولی استعمال نہیں ہو رہی نا, نہیں ہو رہی نا. دس از واٹ دی پرابلم از. سی ایم نے ایک ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے, کتنے 36 ضلع ہیں آپ کے, اتنا بڑا پنجاب ہے, 12 کروڑ کی آبادی ہے, ان کے جو بیوروکریٹس رول کر رہے ہیں, جب وہ ہاتھ باندھ کے سی ایم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, اس کے بعد ہو سکتا ہے سال بعد اس بیوروکریٹ کا نمبر آئے گا, تو سال تو اس نے گڈی گڈی کرنا ہے نا, بغلیں بجانی ہے, ریلیکس کرنا ہے, انجوائے کرنا ہے, اور سفر کس نے کرنا ہے, ہم نے اور آپ نے کرنا ہے. We should be very clear on bureaucrats. میرے پاس آخری منٹ ہے اور آخری خبر ہے, حکومت پاناما لیکس پر پھنس چکی ہے. ہمارے بل میں رکاوٹ نہ بنے, یہ کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا. بلاول بھٹو زرداری کی سرگرمیاں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, کیا کہیں گے آپ؟ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلاول؟ نہیں, not at all. اس میں it should be very clear. ٹھیک ہے, انہوں نے آ کے ڈیرے ڈال دی ہیں, سارا جو کچھ بھی ہے. یہ پہلی تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی تو ان اوے اپنی داخلی سیاست کو بھی تو تھوڑا سا سیدھا کر لیں, کہ آیا بلاول بھٹو جو ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے, زرداری صاحب کو لیڈ کریں گے, انڈیپینڈنٹ لائن لیں گے, یا کیا کریں گے؟ اگر ایک مقدمہ پاناما پیپرز لیک کا وہ چلا گیا سپریم کورٹ تو تلاشی لے رہا ہے. اب جب وہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ کون سی پارلیمنٹ کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں, اس بل سے یہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اس بل کو اس لائن کے اوپر ڈالا ہے جو کہ مال گاڑی سے بھی ایک سلو سپیڈ کے ساتھ گاڑی چلتی ہے, نہ اس نے منزل پہ پہنچنا ہے. کیونکہ اگر یہ آپ احتساب کرتے ہیں اب نون لیگ کا, تو یہ کون سا دودھ کے دھولے میں کہ یہ بچ جائیں گے. یہ اسی طریقے سے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے, یہ اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کے ورکر کو بھی اس پارٹی نے بہت ڈس اپوائنٹ کیا, بڑا مایوس کیا. میں صحیح بات بتاؤں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا کرنل صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اور جانے سے پہلے سوچنے کی بات آج کے دن میں یہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک اکثریت ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کی ہے, ایک اکثریت ہے جو شعور رکھتی ہے, ایک طبقہ ہے پورا جو یہ جانتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا خرابیاں ہیں, انہیں کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم انفرادی حیثیت میں اپنی اصلاح کیجیے اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی اصلاح کیجیے. شاید یہیں سے اٹھایا ہوا پہلا قدم آپ کا آخری قدم بن کر منزل کے جانب جانے والے راستوں کو آسان کرے, اور بحیثیت قوم ہم اپنی منزل کا صحیح سراغ تلاش کر سکیں. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.